हाजरा मसरूर की कहानी। बड़े इंसान बने बैठे हो। चलो बस रहने भी दो। बड़े इंसान बने बैठे हो। मेरा तो जी चाहता है कि शीशे के इस कुमकुमे में से आंसू बनकर टपकने लगूं, जिसमें तुमने मुझे कैद करके इस कलमुही सड़क किनारे ऊंचे से खंबे पर यूं टांग रखा है जैसे मैं कमबख्त न हुई, तोता मैं न हुई, जो पिंजरे में बंद करके लटका दी गई। बस टप टप मेरे आंसू गिरें और तुम और तुम्हारी धरती एक आतिशी सयाल में बह जाए। आहा, ये ख्याल मुझ दुखियारी के लिए कितना दिलचस्प, किस कदर प्यारा है। मगर वही बात कि कैदी बादशाह एक कुत्ते को भी मरवाने का हुक्म दे तो उसका हुक्म कौन बजा लाएगा। फिर मैं भी तो तुम्हारी कैदी हूं, ऐसी कैदी जिससे हर तरह की गुलामी करवाते हो और फिर अकड़ते हो, इतराते हो, इस तरह जैसे मुझे तपाने चिढ़ाने को कह रहे हो कि भाई है कोई कुर्रे अर्ज पर हमारा मुकाबिल। छी, क्या छिचोरापन है। ये ठीक सही कि तुम फितरत की आखिरी औलाद हो, यानी पेट पोंछने। कौन नहीं जानता कि माँ को अपनी आखिरी औलाद अजीज होती है। यही वजह तो है कि माँ अपनी ढकी छुपी, वक्त बेवक्त को रखी हुई चीजें भी उसी को दे मरती है। लेकिन भाई ये भी हकीकत है कि ये पेट पोंछई औलाद इख्तियार पाकर कमीनों की तरह सबके लिए जंजाल बन जाती है। अपनी ही कहो कि तुमने इस कुर्रा अर्ज पर क्या क्या न करतब दिखाए, कैसी कैसी दिल दहला देने वाली लूटे न लगाई। जब देखो तब कायनात से उधार खाए बैठे हो, बेबात की बात पर मसले होते हो। कभी सितारे नोचने को हाथ बढ़ाया तो कभी चांद को गेंद बनाकर ठुकराने की कोशिश की। अनासिर तक से हाथापाई पर उतर आए, गर्जे के मादरे फितरत के बूढ़े पिंडे से उसका एक एक जेवर खसोट लेने की कोशिश की। कमबख्त नदीदों की तरह जो सामने देखा झपट कर अपनी जेब में डाल लिया। अब तुम्हें चटखा लगे तो मेरी बला से, जी जलेगा तो जबान तड़पेगी। मैं तो खरी खरी कहूंगी इस वक्त, हो नहीं नदीदे, उचके कहीं के, दूर क्यों जाऊं। लो मैं ही तुम्हारे जबर और जुल्म की जिंदा मिसाल हूं। हाय, क्या दिन थे जब मैं अच्छी भली बादलों में चमकती थी, थिरकती थी, नाचती थी, आबशारों में छुपकर गाती थी, खुश थी, आजाद थी। तुम मेरी हल्की सी झलक से मरूब होकर कांपने लगते थे, मुझे सजदे करते, मेरी पूजा करते थे। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि तुम पर भूत सा सवार हुआ और तुमने मुझे ढूंढ ढांड कर पकड़ लिया। मैं लाख तड़पी, लाख बिलबिलाई, मगर आज हाल यह है कि तुम मुझसे दुनिया भर के काम करवा लेते हो। रेलें मुझसे घसीटवाओ, लाखों टन का बोझ मुझसे उठवाओ, हद तो यह है कि अपना खाना तक मुझसे पकवा लेते हो। इसके अलावा रातों को मुझे शीशे के कुमकुमों में बंद करके धड़ल्ले से जलाते हो। और फिर तुम्हें शर्म नहीं आती कि मेरी रोशनी में जी खोलकर हर लम्हे नित नए स्वांग रचाते हो, जैसे मैं अंधी हूं, जैसे मेरा कलेजा न हुआ पत्थर हुआ। ऐसा अंधेर भी क्या, मेरा तो जी चाहता है कि आंसू बनकर टपक जाऊं और तुम और तुम्हारी ये धरती आतिशी सयाल में गर्क हो जाए। हाँ नहीं तो। अब देखो, ये रात और ये मेरी तन्हाई, कोई साथ रोने वाला हो तो अपने आंसू गालों पर चिंगारी बनकर नहीं लुढ़कते। आसपास की सारी बत्तियां आज पत्थरबाजी की नजर हो गईं। एक मैं ही बची हूं जो यूं अकेली जल रही हूं और अपने नसीबों को कोस रही हूं। उफ भई, हर तरफ कैसा सन्नाटा है, खौफो दहशत से लदा फंदा हुआ सन्नाटा। कुछ ऐसा मालूम होता है जैसे बेशुमार चीखें, लातादाद कराहें माहौल के गुदास सीने में घुटकर रह गई हूं और आसमान पर काले काले बादल जैसे जमकर रह गए हैं और नमनाक साहिली हवाएं ठुनकी हुई सी हैं, जैसे वक्त पत्थर का बुत बनकर नस्ब हो गया है और रात रेंगते रेंगते मर गई है। और हाय, मुझ कमबख्त का कलेजा जैसे इस जनाजे के सिरहाने लोबान बनकर सुलग रहा है। और ये सड़क आज सरे शाम से चुप क्यों है, ये डामर की नागिन आज कुचली हुई सी क्यों है। जाने क्यों आज इसे देखकर बार बार मेरे अंदर से जलते हुए कुमकुमे उबलने की कोशिश करते हैं। मेरा जी चाहता है कि अपनी इस बैरन तुम्हारे जूतों तले रहने वाली इस कमीनी सड़क पर हंसी का लावा बहा दूं। ये सड़क है भी तो तुम्हारी चहेती, इस पर तो तुमने मेरे देखते देखते बेशुमार स्वांग रचाए हैं। और भाई, एक्टर को अपना स्टेज प्यारा ना होगा तो फिर किसे होगा। आहा, कल तक ये सड़क मेरी रोशनी में बंद सवर कर कैसा इतराती थी, और आज जरा मुझे बताओ तो सही कि तुम्हारी इस चहेती का सिंगार किसने लूट लिया। वो चमकीली कारें क्या हुई जो हर लम्हे इस पर से किसी रंगीन तखय्युल की तरह गुजरती थी। और वो सूखे मारे कुली आज कहाँ हैं जो सर पर बोझ लादे कमीने कीड़ों की तरह रेंगते फिरते थे। वो खूबसूरत रेशमी कपड़ों वाली थिरकती औरतें क्या हुई, क्या आज वो रेशम के कीड़ों की तलाश में कहीं दूर निकल गई हैं। और मैले कुचैले कपड़ों वाली बदसूरत औरतों के यहाँ क्या आज घर बैठे ही अर्श से ख्वाने नेमत उतरा है,
جو وہ سڑک پر اپنی ضروریات کے لیے دوڑتی بھاگتی نظر نہیں آتی، اور وہ گبرو جو سڑک پر آنکھیں مارتے تھوک نگلتے پھرتے تھے، وہ کہاں ہیں؟ ایسا لگتا ہے کہ جیسے آج قہبہ خانوں نے خیراتی دن منایا ہے۔ توبہ! آج نہ تو ریڈیو کے نغمے ہیں، نہ بھکاریوں کی صدائیں، نہ بھوکے بچوں کی رینیں، نہ پیٹ بھروں کے قہقہے۔ واہ بھائی! آج یہ تضاد کی جنی ہوئی رونق کہاں منہ چھپا گئی؟ سچ بتانا، کیا آج وہ رونق بھی یوم راست اقدام منانے کے سلسلے میں چھٹی پر ہے؟ اوف بھائی! تم انسان یوں تو ساری مہذب دنیا میں یوم منانے کے سلسلے میں کافی ذہین ہو، مگر خصوصیت سے کرۂ ارض کے اس 3 کھونٹ والے دھبے میں جسے ہندوستان کہا جاتا ہے، یوں مذہبی طور پر سال میں 3/4 دن تمہارے منائے جانے والے دن ہوا کرتے ہیں، جن میں تم اکثر اس قدر خوش ہوتے ہو کہ ایک دوسرے کے سر پر اینٹ پتھر بجاتے ہو، مگر ادھر بطور فیشن تم سیاسی دن بھی منانے لگے ہو، اور آج بھی تو تم ایک دن منا رہے ہو، یوم راست اقدام۔ بہرحال آج اس یوم مبارک کے صدقے میں مجھ قیدی کو یہ معلوم کر کے بڑی مسرت ہوئی کہ ہندو مارکا اور مسلمان مارکا انسانوں میں چونکہ عام مفہوم میں خون کا کوئی رشتہ نہیں تھا، اس لیے آج اس رشتے کی ابتدا دونوں قسم کے انسانوں نے بڑے زوروں سے کر دی۔ کم از کم میں نے تو یہی اندازہ لگایا کہ سڑک کے ایک طرف ہندو آبادی، دوسری طرف مسلم آبادی چونکہ الگ الگ تھی، اس لیے ان دونوں قسم کے انسانوں نے آج طے کر لیا کہ انہیں ملانے کے لیے خون کی ایک نہر اس سڑک پر نکالی جائے۔ یہ کام شروع میں تو اس بے جگری سے ہوا کہ مجھے محسوس ہونے لگا کہ آج خون کا رشتہ اتنا مضبوط ہو جائے گا کہ خون ہی خون رہے گا اور ہندو اور مسلمان ختم ہو جائیں گے، مگر اسے کیا کیا جائے کہ تکونے دھبے کے باسیوں کا ہر کام کڑھی کا ابال مشہور ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ میں اب اس ہولناک سناٹے میں ٹکر ٹکر یہ سڑک تک رہی ہوں، یہ تمہاری بنائی ہوئی سڑک، جس پر آج بارود، تیزاب اور جمے ہوئے لہو کی ملی جلی بو اس طرح قبضہ جمائے ہوئے ہے جس طرح تم فطرت کی ہر قوت پر قابض ہونے کے متمنی ہو، جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے پر قابض ہونا چاہتے ہو۔ چلو بس رہنے بھی دو، مجھ سے کیا چھپاؤ گے؟ میں تو تمہارے گھر کی بھیدی ہوں۔ یہ دوسری بات ہے کہ لنکا نہ ڈھا سکوں، میں نے تو تمہیں دنیا کے ہر کونے میں ننگا کھلا بھی دیکھا ہے، میں تو تمہاری خلوت اور جلوت سبھی تکے بیٹھی ہوں۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ قیدی کے لیے اندھا ہونا بھی ضروری ہے؟ کہیں اور کے لیے کچھ نہیں کہتی، میں اسی سڑک کنارے جل جل کر بہت کچھ دیکھ چکی ہوں، شہر کی گہما گہمی میں ہر آن قلع بازیاں کھاتے مناظر، ایک سے ایک متضاد کے مجھ نگوڑی کی آنکھ کے سنہرے ڈورے، نئی دلہن کی آنکھوں میں سرے شام گہرے ہونے والے ڈوروں کی طرح جیسے سلگ اٹھتے ہیں، اور مجھے اپنی دودھیا روشنی میں سیاہی کے فوارے ابلتے محسوس ہونے لگتے۔ معمولی ہی باتیں لو کہ ابھی بڑی بڑی چمکیلی کاریں فراٹے بھرتی موٹے موٹے تندرست لوگوں کو اڑائے لیے جا رہی ہیں کہ اے وہ ایک بوڑھا لیر لیر کپڑوں میں کمر جھکائے چلا آ رہا ہے، ہانپ رہا ہے غریب، قدم اٹھانا دوبھر ہے پر چلتا تو ہے ہی، اور کمبخت اوپر سے خانچہ سر پر لدا ہوا ہے، ریشمی ساڑیوں میں لپٹی، بالوں میں پھول سجائے، چکنی چکنی جلد چمکاتی ہوئی عورتیں یوں سڑک پر بکھری ہوئی ہیں جیسے رنگ برنگے موتیوں کا ہار ٹوٹ کر بکھر گیا ہو، کہ وہ سامنے کے مل سے مزدور عورتوں کا غول نکل کر سڑک پر پھیل گیا، میلے بساندے کپڑے، کالی متکوک صورتیں، ایسی کہ دیکھ کر جی جانے کیسا ہونے لگے۔ ہوٹلوں میں لوگ باغ بیٹھے طرح طرح کے مزیدار کھانوں پر ہاتھ مار رہے ہیں کہ وہ سستے سے کلرک بابو کا زرد رو بچہ پیں پیں شروع کر دیتا ہے۔ ماں اسے کھڑکی میں لیے کھڑی سڑک پر دوڑتی ہوئی کاریں دیکھ کر موٹر لے دینے کے وعدوں سے بہلا رہی ہے، کیونکہ بچہ بھوکا ہے اور کنبا بڑا ہے اور مہینے کی آخری تاریخیں ہیں۔ ان کے علاوہ اسی سڑک پر میں نے اور نہ جانے کیا کیا دیکھا، ہزار قسم کے جلسے جلوس، ہڑتالیں، پولیس کا لاٹھی چارج، فوجی کی گولیاں، قسم قسم کی ٹکریں، طرح طرح کے بیوپار، یعنی موٹروں کی ٹکروں سے لے کر جوانیوں تک کی ٹکریں، جھوٹ کے بیوپار سے لے کر عصمتوں کا بیوپار۔ غرض کے مانو میں بہت کچھ دیکھ چکی ہوں، چلو بس رہنے بھی دو، بڑے انسان بنتے ہو، ذرا دیکھو یہ سڑک پر کیا ہے، یہ بھی تو انسانوں ہی کے جسم ہیں، زخمی، مردہ، گردنیں کٹی، ہاتھ بریدہ، آنتیں نکلی، خون میں ڈوبے ہوئے جسم، ایک دو نہیں سینکڑوں جسم، ذرا مجھے بتاؤ تو یہ جسم کس کے ہیں؟ کہہ دو یہ ہندوؤں کے جسم ہیں، یہ مسلمانوں کے جسم ہیں، اور یہ سکھوں کے، اور جیسے یہ انسانوں کے جسم تو ہیں ہی نہیں۔ ہو تم پرلے سرے کے دھوکے باز، تم تو اپنے آپ کو بھی دھوکہ دینے سے نہیں چوکتے۔ یہ تو وہی بات ہوئی کہ شکر کا شربت مختلف رنگ کی بوتلوں میں بند کر کے شربت کو مختلف رنگوں کا بتایا جائے۔ اچھا بتاؤ تو یہ آسمان سے بجلی گری تھی، یا وبا پھیلی تھی، یا طوفان آیا تھا؟
دیکھو جی، تم اس بات پر خدا کی طرف اشارہ نہ کرنا۔ ہاں، کیونکہ تمہاری عادت ہے کہ جب پکڑے جاؤ تو اپنی بدتمیزی چھپانے کے لیے بھولے پن سے آسمان تکنے لگتے ہو، بالکل ان بدتمیز لاڈلے بچوں کی طرح جو اپنا سارا پھوڑ پن ماں کے سر تھوپ دیتے ہیں۔ اور ہاں، یہ کیا ہے؟ یہ جس پر میری روشنی کا دائرہ پڑ رہا ہے، یہ بھی تو ایک جسم ہی ہے نا، عورت کا جسم ہی ہے نا، عورت کا جسم، برہنہ، خون میں لتھڑا ہوا جسم۔ کیوں بھائی، یہ وہی جسم تو ہے نا جس کے بغیر کہتے ہیں تمہیں جنت بھی جہنم لگتی تھی، اسی کی خاطر تم نے دنیا میں آنا پسند کیا۔ یہ وہی جسم تو ہے نا جس سے لپٹ کر تم اجاڑ دنیا، بھیانک دنیا کی تنہائیوں اور صعوبتوں کو بھول جاتے تھے، اور جس کے لیے تم نے اپنی قوت گویائی سے رنگین الفاظ کا ایک ذخیرہ کیا اور اپنے گیتوں کی پیاری پیاری لڑیوں میں پرو دیا۔ یہ وہی جسم تو ہے جسے مضبوطی سے اپنانے کے لیے تم نے قانون وضع کیے اور نہ نظر آنے والی زنجیریں ڈھال لی، جسے اپنی ملکیت بنانے کے لیے تم نے پتھروں اور چونے کی اونچی اونچی دیواریں اٹھائیں اور دروازوں پر یہ لمبی لمبی زبانوں اور آتش باز آنکھوں کے پہرے بٹھائے، اور جس جسم کو عدلتے بدلتے رہنے کے لیے تم نے قہبہ خانے کھولے، قیمتیں مقرر کی اور دھڑا دھڑ خرید و فروخت کی، جس کے لیے تم اپنی کھڑکیوں، دروازوں اور پردوں کے پیچھے سے دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ جھانکے، اور جب اس جسم تک تمہاری رسائی بہرطور ہونے لگی تو سماج میں کاٹ کے پہلوان کی طرح اکڑ گئے۔ اور ہاں، کیا یہ وہ جسم نہیں ہے جس کے اندر تم نے پرورش پائی، جس کی گرم چھاتی سے لگ کر تم نے زندگی کی حرارت اپنے حلق میں نچوڑی، اور جس کی گود میں تم میٹھی نیندوں میں معصومیت سے مسکرائے؟ انکار تو نہیں؟ تو یہ تمہاری محبوبہ کا جسم ہے، تمہاری بیوی کا جسم ہے، تمہاری ماں کا جسم ہے۔ ذرا دیکھو تو اس ہولناک منظر میں، جبکہ ہر طرف خون، تیزاب اور لاشیں بکھری ہوئی ہیں، اور دکھتی ہوئی خاموشی اندھیرے میں اپنے پنکھ پھیلائے ہوئے ہے، میری روشنی کے دائرے میں پڑا ہوا یہ جسم تمہیں کیسا لگ رہا ہے؟ اس کے سلونے سینے پر سے گوشت کی مخروطی چٹانیں تراش لی گئی ہیں، اور بھری بھری رانوں کے درمیان چھرا پیوست کر دیا گیا ہے، اور اس کے چہرے پر ایسے سیاہ بال بکھرے ہوئے ہیں جن میں اکا دکا سفید بال بھی چمک رہے ہیں، اور ان بالوں کے نیچے ایک تھکی ہوئی محبوبہ اور ایک جیدار ماں اپنا چہرہ ڈھانکے ہوئے ہے۔ شاید یہ یوں پڑی ہوئی شہادت دے رہی ہے کہ تم کس قدر عورت پرست ہو، تم اپنے مفروضہ قومی اور مذہبی جہاد میں بھی اپنی ماں کا سینہ نہیں بھولتے، وہ سینہ جسے تمہارے لیے زندگی کی حرارت گرم اور شیریں دودھ کی صورت میں پھوٹتی ہے، اور نہ تم اپنی محبوبہ کی رانوں کو اس موقع پر بخشتے ہو۔ اوہو، اف، توبہ، میرے اندر جیسے جلتے ہوئے بے شمار کنکمے پیچو تاب کھا رہے ہیں، کیونکہ مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ تمہاری ساری عقل مندیاں، تمام تنتنے، سب دعوے جیسے کچی مٹی کے گیند کی طرح پھٹ سے ٹوٹ کر بکھر گئے ہیں، اور اب تم مجھے وہی بے وقوف سے انسان نظر آ رہے ہو جسے فطرت نے اور جانداروں کی طرح جنم دے کر زمین پر پھینک دیا تھا۔ میری روشنی کے دائرے میں پڑا ہوا برہنہ عورت کا مردہ جسم مجھے تم پر ایک تانا نظر آ رہا ہے، ایک زبردست لیکن دلچسپ تانا، ایسا تند اور ایسا تیز تانا جس نے تم پر پڑے ہوئے سارے لبادوں کے باوجود تمہیں ننگا کر دیا ہے، بالکل ننگا، ایک ننھے نادان بچے کی طرح جو ابھی ماں کی گود میں آنکھیں موندے، مٹھیاں بھیچے، اس کی چھاتیاں پوری قوت اور وحشت سے چچوڑ رہا ہو۔ چلو بس رہنے بھی دو، مارے اتراہٹی کے ٹھکانہ نہیں، میں کہتی ہوں تم سدا کے ایسے ہی ہو، یہ آج ہی تمہاری کارستانیاں رنگ نہیں لائیں، تم تو ازل سے کائنات کے لیے خطرناک سازش کا وجود ہو، میرے حضور بگولے ریگزاروں میں ہی اٹھتے ہیں۔ یہ آج کا ماحول، یہ برہنہ عورت کی لاش تمہارے لیے تنہا تانا تو نہیں، میں نے تو تم پر ازل سے بڑے بڑے دلچسپ تانے چپکتے دیکھے ہیں، میں جب تمہیں صرف بادلوں میں چمکتی نظر آتی تھی، جب بھی میں نے تمہاری جھوپڑی کی جھریوں سے جھانک کر تمہارے بے شمار روپ، تمہارے قسم قسم کے ارادے تمہارے چہرے پر لکھے دیکھے ہیں، سچ کہہ دوں تم تو پیاز کی ایک گٹھی کی طرح ہو کہ چھلکوں پر چھلکے اترتے جائیں پر آخر میں کچھ نہیں۔ سنو، میں تمہارے لیے ماضی کے گہرے اندھیرے میں جا کر آئینہ نہیں تلاش کرتی، اور نہ اس سڑک کے علاوہ کہیں کی بات کروں گی، ابھی چند برس پہلے ہی کی بات تو ہے کہ اسی سڑک پر، اسی جگہ جہاں یہ برہنہ عورت کی لاش پڑی ہوئی ہے، میں نے ایک اور لاش، ایک اور عورت کا نیم اریاں جسم پڑا دیکھا تھا، وہ جسم بھی اسی جسم کی طرح تمہاری ہماگیر وحشت اور بربریت کا شاہد تھا، میں بھول نہیں سکتی۔ وہ جسم اب بھی میری آنکھ میں ریت کے ذرے کی طرح کھٹکتا ہے، وہ جسم اب بھی اس جگہ کوڑ کے جلتے ہوئے زخم کی طرح ہے، اور تمہارے لیے وہ زخم اب بھی ایک ایسا ہی تانا جیسے کہ آج ایک اور تانا تمہارے سامنے ہے۔ لو، میں تمہیں اچھی طرح یاد دلائے دیتی ہوں، یہ ان دنوں کی بات ہے جب اس سڑک پر اور شہر کی ایسی ہی دوسری سڑکوں پر بیمار، ننگے، کال کے مارے ہوئے لوگ ٹیریوں کی طرح چھا گئے تھے۔ کہتے ہیں ٹیریاں جس کھیت پر گرے اسے اجاڑ کر چھوڑتی ہیں،
مگر یہ ایسی ٹیریاں تھیں جو تمہاری سڑکوں کی گہما گہمی تک کو نہ کھا سکیں۔ میں ہر رات جل کر دیکھتی کہ فٹ پاتھوں کی قحط زدہ بستی میں موت کا فرشتہ پھرتی سے اپنا کام کرتا رہتا۔ سوکھے سوکھے بچے ماؤں کے سامنے چپکے سے زندگی کا تار توڑ دیتے اور ماؤں کی آنکھیں خشک رہتی۔ شاید بھوک سے ان کے جسموں کی رطوبتیں بھی خشک ہو چکی تھی۔ شوہر بیویوں کے سامنے مر جاتے اور بیویاں اپنا سہاگ لٹنے پر نہ روتی نہ بین کرتی، جیسے ان دنوں ان کا سہاگ صرف ایک مٹھی چاول بن گیا تھا۔ سوکھے سہمے مردوں کے سامنے ان کی نیم برہنہ بیویاں، بیٹیاں اور بہنیں راہ چلتے مردوں کی ٹانگوں سے لپٹ لپٹ کر بھیک مانگتی، مگر ان کے چہروں پر بھوک اتنی گہری تھی کہ غیرت کا رنگ ادھر پر بھی نہ مارتا۔ وہ سڑک پر رینگ رینگ کر چلاتے رہتے، خدا کے لیے ایک مٹھی چاول، بھگوان کے نام پر چاول کے چند دانے، اور چاول سے پیٹ پاٹے ہوئے خوش پوش لوگ ہنستے باتیں کرتے گزرتے چلے جاتے۔ فوجی سپاہی قحط زدہ عورتوں میں حسن و جوانی ڈھونڈتے آنکھیں مارتے گزر جاتے، اور پیدل چلنے والے غریب لوگ بھوکوں کے ہجوم میں گھر کر ذرا کے ذرا بے بسی سے رکتے اور پھر سر جھکا کر آگے بڑھ جاتے۔ چاول بہت مہنگا ہے، بہت مہنگا، جیسے وہ بھوکوں کو سمجھا جاتے۔ چاول کی مہنگائی کے خیال سے پیٹ تو نہیں بھرتا۔ شہر کے بازار میں محنت کی خرید بند تھی اور چاول فروخت ہوتا تھا، بہت مہنگا۔ تم تو خوب جانتے ہو کہ بھوک اپنی شدت کو دبانے کے لیے کیا کچھ نہیں کرتی، پتھر میں بھی کیل ٹھونکنے کی کوشش کرتی ہے۔ ہاں، تو پھر میں نے دیکھا کہ بھوک نے ایک سکہ چلانا شروع کر دیا، گوشت اور پوست کا سکہ۔ ماں، بہن، بیوی، بیٹی اور محبوبہ بھوک سے تڑپ تڑپ کر مر گئی، اور چاول چالاک رنڈی کی طرح تمہاری روح کو چھاپ کر بیٹھ رہا۔ مگر تم ہی تو کہتے ہو کہ رنڈی کا اعتبار ہی کیا، آج یہاں کل وہاں، سکہ سڑکوں پر پڑا پھرنے لگا اور چاول بازار سے غائب۔ ایک نوالا چاول، خدا کے نام پر، بھگوان کے نام پر، آوازیں کورس میں چلاتی، لوگ جھنجھلائے ہوئے سے گزر جاتے، کیونکہ چاول نہیں تھا، بازار میں تو نہیں تھا، اور شہر میں بھوک کے علاوہ بیماریاں پھیل رہی تھیں۔ ہم چاول لا رہے ہیں، برما کا چاول، ایک آواز فضا میں گونجتی، اور ذرا سنو تو۔ انہی دنوں ایک رات کے سناٹے میں ایک بیوک میری روشنی تلے بگڑ کھڑی ہوئی۔ میری روشنی نے اندر جھانک کر دیکھا، دو توند کار کی پچھلی نشست پر ملے ملے رکھے ہوئے تھے۔ مولانا، اگر برما کا چاول آ گیا تو بنگال کا لاکھوں من چاول میرے اور تمہارے تہہ خانوں میں پڑے پڑے سڑ جائے گا۔ ایک توند کے منہ سے آواز آئی۔ اجی نہیں لالا جی، ہنوز دلی دورست، خدا بلیک مارکیٹ کو سلامت رکھے، ہمارا چاول اس وقت تک 100 گنا نفع دے چکے گا۔ دوسرے توند کے گنبد سے جواب ملا، اور داڑھی اور چوٹی کی سانٹھ گانٹھ لیے موٹر غرور سے آگے بڑھ گئی، اور سڑک کے دوسری طرف ہندو ریلیف کمیٹی اور مسلم ریلیف کمیٹی کے دفتروں کے سائن بورڈ ایک دوسرے سے تنے تنے لٹکے ہوئے تھے، اور فٹ پاتھوں کی قحط زدہ بستی میں موت کا فرشتہ خدا اور بھگوان کے نام لیواؤں کی روحیں بے صبری سے اپنے دامن میں سمیٹ رہا تھا۔ ہم برما کا چاول لا رہے ہیں۔ بھوک سے سسکتے ہوئے دھرتی کے بچوں کو مژدہ ملا، اور آخرکار فضا سے آتشی چاول برسنے لگے۔ فاشسٹ کھیتی کی بہترین کاشت، بھوکے مایوس ہو گئے، کیونکہ وہ ان چاولوں کو ہضم نہیں کر سکتے تھے، بلکہ یہ چاول انہی کو ہضم کر رہے تھے۔ ہاں، تو بات کچھ لمبی ہو گئی، مگر میں چاہتی تھی کہ تمہیں وہ دن بخوبی یاد دلا دوں۔ تو یہ انہی دنوں کی بات ہے جب بلیک آؤٹ اور بلیک مارکیٹ کے دور دورے میں لاکھوں انسان تمہاری سڑکوں پر مر چکے، تو ایک موقع ایسا آیا کہ میں تمام رات بڑی شدت سے تمہارے بارے میں سوچتی رہی۔ تم جو میرے آقا ہو، تم جو کائنات کی ہر قوت پر قابض ہونے کے لیے اس طرح بے چین رہتے ہو جس طرح آپس میں ایک دوسرے پر قابض ہونے کو۔ اس رات اس لڑکی کی لاش میرے کھمبے کے قدموں میں پڑی ہوئی تھی، جسے 1 مہینے سے میں جانتی تھی، اس روشنی کے دائرے میں جہاں آج بھی ایک لاش پڑی ہے۔ وہ بھی ان ہزاروں قحطزدہ لڑکیوں کی طرح ایک لڑکی تھی جو عام طور سے قرب و جوار کے دیہاتوں سے اپنے اجاڑ کھیت روند کر اپنے کنبوں کے ہمراہ چاول کی تلاش میں نکل کر شہر کی سڑکوں پر پھیل گئی تھی۔ اس کے ساتھ اس کی ماں، چھوٹا بھائی اور باپ تھے۔ جس دن یہ مختصر کنبا اس فٹ پاتھ پر آیا تو باپ کے کندھے پر بیٹے کی سوکھی ہڈیاں تھیں جن میں روح بجھ رہی تھی۔ اس رات چپکے سے کسی وقت وہ اپنی گدڑی پر مر گیا، اور وہ 3 رہ گئے، باپ جو اپنی بڑھی ہوئی داڑھی اور مونچھوں کو کھسوٹتا رہتا، ماں جو ہر وقت آسمان سے لو لگائے رہتی، اور بیٹی جو ایک طرف چپ چاپ بیٹھی سڑک پر آنے جانے والوں کو تکا کرتی، یوں ہی بڑی عجیب عجیب سی نظروں سے، جیسے وہ ان سب سے مایوس ہو چکی ہو۔ اس کے سلونے چہرے پر ایک قسم کی حقارت ڈوبتی ابھرتی رہتی،
اور بڑی بڑی بیمار سی آنکھیں جیسے درد سے مندی مندی سی رہتی، اس کی پتلی سی ٹھوڑی اس کے گھٹنوں پر رکھی رہتی اور دبلے دبلے ہاتھ پنڈلیوں کے گرد حلقہ بنائے رہتے۔ رات کے جوان ہوتے ہی وہ اپنے ماں باپ کو بھوک کی بے چینی میں جاگتا چھوڑ کر اسی سڑک پر کہیں کھو جاتی، اور پھر صبح ہوتے واپس آ کر ماں کو جگاتی اور اس کی پھیلی ہوئی ہتھیلی پر اپنی مٹھی چپکے سے کھول دیتی۔ رات بھر کی جگائی کے بعد جب میں دن کی روشنی میں اپنی آنکھ موندنے لگتی تو دیکھتی کہ وہ بھی اپنی گدڑی میں سکڑی سو رہی ہے، بالکل اس معصوم بچے کی طرح جو اپنی کسی ضد پر پٹ کر روتے روتے سو گیا ہو۔ لیکن تھوڑے دن بعد اس کا معمول اکثر بدلنے لگا۔ اب کبھی کبھی وہ واپسی میں چپ چاپ آ کر ماں کے پاس لیٹ رہتی، اس کی مٹھی بند نہ ہوتی اور ماں اس کی جامہ تلاشی لیتی، اور جب کچھ حاصل نہ ہوتا تو آسمان کی طرف تکنے لگتی، اور باپ کروٹ بدل کر اپنی داڑھی مونچھوں کے بے تحاشا بڑھے ہوئے بال اس طرح نوچتا جیسے وہ ان سے عاجز ہو۔ پھر میں نے ایک دن محسوس کیا کہ وہ چلنے میں جیسے سخت اذیت محسوس کرنے لگی ہے۔ وہ آہستہ آہستہ ٹانگیں گھسیٹ گھسیٹ کر چلتی، مگر پھر بھی وہ ہر رات غائب رہ کر صبح ہوتے ہانپتی کانپتی واپس آ جاتی۔ اس کے ماں باپ اس سے خفا خفا سے رہتے اور دن بھر دردناک صدائیں لگا کر بھیک مانگا کرتے، اور جب انہیں کچھ مل جاتا تو وہ زیادہ سے زیادہ کوشش کرتے کہ خود کھا لیں اور بیٹی کو کچھ نہ دیں، کیونکہ ان کی آنکھوں میں یہ شبہ ہر وقت ناشتا رہتا کہ ان کی بیٹی ان کی محتاج نہیں ہے اور وہ ان سے نفرت کرتی ہے۔ جس رات کا میں ذکر کر رہی ہوں، اس رات وہ صبح ہونے سے بہت پیشتر بری طرح جھومتی لڑکھڑاتی واپس آ گئی۔ اس کی بڑی بڑی دردناک آنکھوں میں وحشت اور نفرت کے سانپ جیسے پھنپھنا رہے تھے، اور وہ بے حیائی سے ہنس رہی تھی۔ اس کا روز بروز دبلا اور کمزور ہوتا ہوا جسم آج ضرورت سے زیادہ سوکھا ہوا لگ رہا تھا۔ وہ لڑکھڑا کر اپنی ماں پر گر پڑی۔ ماں باپ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھے۔ وہ حیرتناک سکوت میں ڈوبے ہوئے تھے اور وہ برابر ہنسے جا رہی تھی اور نیم تاریکی میں جیسے کچھ تلاش کر رہی تھی۔ پھر وہ بکنے لگی، اب کی ہمارے کھیتوں میں چاول کی بجائے رنڈیاں اگی ہیں۔ پہلے ہمارا چاول تمہارے شہر میں آتا تھا، اب کی رنڈیاں آئی ہیں۔ ہو وہ جھوم کر ہنسی۔ بھوک دلال ہے، اور تم جانو کبھی کبھی رنڈی اپنے دلال سے نفرت کرنے لگتی ہے۔ مجھے پیسے نہ دو، مجھے 2 گھونٹ شراب اور پلا دو بابوجی، میں اپنے دلال سے اکتائی ہوئی ہوں، میں بھی اپنی مرضی سے عیش کرنا چاہتی ہوں۔ وہ اور جانے کیا کیا بکے جا رہی تھی۔ تو نے شراب پی ہے، جبھی تو ہمیں اب پیسے نہیں دیتی۔ ماں اچانک سسکیاں بھرتے ہوئے بولی، کمینی بے حیا رنڈی۔ باپ کی آواز غصے سے کانپ رہی تھی۔ میرا کوئی نہیں، رنڈی کا کوئی نہیں ہوتا، وہ بھیانک انداز میں ہنستے ہوئے بڑبڑائی۔ باپ نے غصے میں اس کے جسم پر تھپڑوں اور گھوسوں کی بارش کر دی، اور ماں اس کے کپڑے کھسوٹنے لگی۔ شاید وہ اس وقت بھی پیسے تلاش کر رہی تھی۔ وہ زمین پر گھسٹتی ہوئی ان کی مار پیٹ اور نوچ کھسوٹ کی زد سے بچنے لگی، یہاں تک کہ اس کا سر میرے کھمبے سے ٹکرایا اور وہ زمین پر پڑ گئی۔ لیکن وہ اب بھی ہنس رہی تھی۔ اس کے کھلے ہوئے پیٹ، بازوؤں اور پنڈلیوں پر بڑی بڑی سرخ پھنسیاں دمک رہی تھیں۔ اچانک اس نے پڑے پڑے قے کی اور پھر اپنا سر ڈھلکا دیا۔ اس کے ماں باپ غصے میں اسے گالیاں کوسنے دے رہے تھے اور اس کی دبی دبی سانسوں میں ہنسی ہچکولے سے کھا رہی تھی۔ اس کے بعد وہ اچانک چپ ہو گئی، اس کی سانس رک گئی، لیکن اس کے دانت اب بھی کھلے ہوئے تھے جیسے وہ ہنس رہی ہو۔ اس کے سیاہ بالوں کی لٹیں اگلی ہوئی شراب میں بھیگ رہی تھیں۔ یہ دیکھ کر اس کے ماں باپ رونے لگے۔ ادھر ادھر سے کئی اور بھوکے ان کے رونے کی آواز پر رینگ آئے۔ میری روشنی میں ان کی آنکھوں میں ایسی ہی آب بیتیاں جیسے دمکنے لگی، اور وہ نیم تاریکی میں ادھر ادھر خاموشی سے گھورنے لگے، جیسے وہ دیکھ رہے ہوں کہ ان کا دشمن کون ہے، کہاں چھپا بیٹھا ہے۔ لیکن لڑکی کی نیم و آنکھیں ایسی مطمئن تھیں جیسے انہیں جواب مل گیا ہو، اور اس کے کمزور بے جان چہرے پر اس کی تلخ ہنسی گویا مرتسم ہو کر رہ گئی تھی۔ رات گزرتی رہی اور میں جل جل کر سوچتی رہی کہ ہزاروں عصمتوں، بے شمار غیرتوں اور لاکھوں جسموں کی موت کا ذمہ دار کون ہے، اس کا دشمن کون ہے۔ میرے کانوں میں مختلف جواب گونجے، گوری حکومت، غیر ملکی حملہ آور اور ذخیرہ اندوز، لیکن ہر جواب پر تمہارا ابن آدم کا ہیولا اچانک بلی کے پنجوں کی طرح خراشیں ڈال دیتا اور مجھے جواب ملتا کہ ان سب کا دشمن انسان ہے، صرف انسان۔ ناک بھونا چڑھاؤ تم، ذرا مجھے بتاؤ تو کہ کیا گوری حکومت زمین پر رینگنے والے کیڑے مکوڑوں کی تھی؟ کیا غیر ملکی حملہ آور ڈالیوں پر چہکنے والے پرندے تھے؟ اور تمہارے ملک کے ذخیرہ اندوز کیا کھونٹے پر بندھنے والی بھینسیں تھیں؟ اور ان دنوں نوجوان عورتوں کی عصمتیں خریدنے والے کیا ریت کے ذرے تھے؟ اچھا چلو تم کہتے ہو تو میں مانے لیتی ہوں کہ وہ غیر ملکی حملہ آور فاشسٹ تھے،
اور دنیا کے لیے تباہی کا پیغام لائے تھے، اور ذخیرہ اندوز انسان سے زیادہ سرمایہ دار تھے، اور گوری بدیسی حکومت ظلم کا دوسرا نام ہے۔ ہاں بھائی، مجھے یاد ہے کہ تم اپنے اس احساس کا ثبوت بھی دے چکے ہو، شاید اسی احساس کے رد عمل کا ایک منظر تم نے اسی سڑک پر پیش بھی کیا تھا۔ یہ ابھی چند مہینے پہلے ہی کی بات ہے۔ اس منظر کا نام تمہارے ہاں ملاحوں کی بغاوت مشہور ہے۔ اس دن تم نے اپنے اپنے رنگ کے جھنڈے ملا کر ایک جھنڈا بنایا تھا، اور مسلم ساز فیکٹری اور ہندو ساز فیکٹری کا سارا مال اپنے مالکان کی مرضی کے بغیر اسی سڑک پر دودھ میں پانی کی طرح مل گیا تھا، اور وہ نہر ساحل سمندر کی طرف بےتابی سے بڑھ رہی تھی، اور ارد گرد ایک ترانہ سا گونج رہا تھا، ہندو مسلم ایک ہیں، بدیسی سامراج مرد آباد۔ پھر پاگل کتوں کی طرح جھپٹتی ہوئی فوجی گاڑیاں سیسے کے پھول نچھاور کرنے لگیں، اور دودھ کی نہر خون کی سرخی سے متلاطم ہونے لگی، اور اس میں سامراج کی کشتی ڈولنے لگی۔ لیکن پس منظر میں خسر پھسر ہوئی، اور ہندو ساز اور مسلم ساز فیکٹریوں کے مالک اپنے اپنے عشرت قدوں سے بلکتے بین کرتے دوڑے اور چلائے کہ ارے، یہ خون تو گنڈوں کا ہے، ہمارا دودھ اور ہمارا پانی تو اس خون سے گندا ہو گیا۔ اور پھر انہوں نے اپنے اپنے پیمانوں سے ناپ کر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا۔ چلو چھٹی ہوئی، بڑا فنکارانہ منظر تھا۔ میں نے اس منظر کے خاتمے پر تحسین و آفرین کی تالیاں بجائی تھیں اور ونس مور بھی کہا تھا، مگر تم نے وہ کھیل دوبارہ پیش کرنا مناسب نہ سمجھا، کیونکہ تم خود ذرا تنوع پسند ہو۔ اور اب یہ منظر میرے سامنے ہے، گردنیں کٹی، آنتیں نکلی، ہاتھ بریدہ، خون میں نہائے ہوئے جسم، ایک دو نہیں سینکڑوں تیزاب اور بارود کی بو میں بسی ہوئی لاشیں، اور خصوصاً یہ لاش جو عین میری روشنی کے دائرے میں پڑی ہوئی ہے، برہنہ عورت کی لاش، جس کا سینہ نہایت چابک دستی سے ہموار کیا گیا ہے، اور جس کی رانوں میں چھرا اس شان سے پیوست ہے جس شان سے کولمبس نے نئی دنیا کی زمین پر اپنا پرچم نصب کیا ہوگا۔ اف، چلو بس رہنے بھی دو، بڑے انسان بنے بیٹھے ہو، ہاں نہیں تو لگے روب جمانے، مجھے آنکھیں نہ دکھاؤ، وہی بات کہ میٹھا میٹھا ہپ اور کڑوا کڑوا تھو۔ بھائی صاف بات تو یہ ہے کہ کوئی جیسا دیکھے گا ویسا ہی کہے گا، اور تم نے مجھے کون سے بڑے سکھ دیے ہیں جو میں تمہاری للو پتو کروں اور تمہارے ننگے کھلے پر اپنا آنچل ڈالتی پھروں؟ میں نے اس سڑک کے علاوہ کہیں اور کی کوئی بات تو نہیں کی، اور نہ ماضی کے گہرے اندھیرے میں گئی۔ لو اب تم خود اتنی باتوں سے سوچ لو کہ تم کیا ہو۔ بڑے عقل مند بنتے ہو، بڑے تیز نظر آتے ہو، ایسے کہ اپنا منہ کھسوٹنے میں بھی آر نہیں، آنکھیں بند کیے بس دوڑے جا رہے ہو اپنے حساب ترقی کی طرف، اور حال یہ ہے کہ ایک ہی دائرے میں چکر کاٹ رہے ہو، اور کمبخت ترقی ہے کہ دور کھڑی پیاسی نظروں سے تمہیں ٹکڑ ٹکڑ تک رہی ہے۔ اور تمہارے اس دائرے میں ہے کیا؟ اور سنو، اس میں خون چکا عالمگیر جنگیں ہیں، کٹ پتلیوں کے کھیلوں جیسی کانفرنسیں ہیں، غلامیاں ہیں، ایسی آزادیاں ہیں جن میں صرف چند ہی لوگ آزاد رہتے ہیں، اور ایسے عوام ہیں جو زندگی بھر آوارہ کتوں کی طرح سماج کے برسر اقتدار طبقے کے اشاروں پر ایک دوسرے کو بھنبوڑتے ہیں۔ لیکن ان سب کی ضرورتیں ایک ہیں، ان کے دکھ ایک ہیں، ان کی زندگیاں ایک دوسرے سے مماثل ہیں، اور موت بھی۔ اور تمہاری جیسی ایک اور مخلوق ہے جسے تم عورت کہتے ہو۔ کہا جاتا ہے کہ انسان کا یہ جوڑا سدا سے ہے اور سدا رہے گا، لیکن یہ مخلوق آج بھی تمہاری دنیا میں ایک کھلونا ہے، ایک سکہ ہے، ایک ایسا گھورا ہے جس پر تم اپنی فطرت کی ہر گندگی اچھال دیتے ہو، اور پھر اس دائرے کے اندر کھڑے ہو کر تم کہتے ہو کہ میں انسان ہوں، میں اشرف المخلوقات ہوں، اور میں خلیفۃ اللہ ہوں۔ اوفو بھائی، اس اندھیری رات کے بوجھل سناٹے میں تم نے مجھے کیا کچھ نہیں یاد دلا دیا۔ تم نے میری بینائی کو ماضی کے ان خونی سمندروں میں غوطے مارنے پر مجبور کر دیا جن میں بے شمار سوکھے سڑے پنجر سیبوں کی طرح چکرا رہے ہیں، اور لاتعداد کراہوں اور چیخوں کا شور ہیبت ناک موجیں بن کر فطرت کے ساحل سے سر ٹکرا رہا ہے۔ اف، میں کہتی ہوں کہ میری روشنی کے دائرے میں پڑی ہوئی برہنہ عورت کی لاش یہاں سے اٹھا لے جاؤ، کیونکہ مجھے اس کے خون کے ایک ایک قطرے میں تمہاری انسانیت دانت کچکچاتی اور اپنی خون آلود انگلیاں چاٹتی نظر آ رہی ہے۔ اس لاش کے ایک ایک زخم میں تمہاری تہذیب اور تمہارا تمدن اترا رہا ہے، کیونکہ تمہارے تمدن کا کمال اندھی خونریزیوں میں ہے، اور اب تمہارے ہاں ذرے سے جہنم پیدا کرنے کی ترکیبیں ہو رہی ہیں، اور ہوا میں آگ لگانے کی تجویزیں سوچی جا رہی ہیں، اور ستاروں کو عجائب گھروں میں اتار لینے کے مشورے ہو رہے ہیں۔ نہ جانے مجھے تمہارا تمدن کیا دکھائے گا، اس لیے تم اس لاش کو اپنے تمدن کی ترقی کے شاہکار کو یہاں سے اٹھا لے جاؤ، اور جاتے جاتے مجھے ایک پتھر کا نشانہ بناتے جاؤ، تاکہ مجھے اس کوفت سے نجات مل جائے کہ میں اندھوں کے گھر کی روشنی ہوں۔ ارے تم میں اتنا حوصلہ بھی نہیں کہ میری روشنی کی چنگاری کو ختم کرتے جاؤ،
اور یہ جو تم نے کائنات کے تجلی زار بجھا ڈالے ہیں، چلو بس رہنے بھی دو، بڑے انسان بنے بیٹھے ہو۔